My name is Asad Jamal, and I have with me Faria Aziz, who is a Karachi-based journalist and a co-founder of civil rights organization, which focuses on free speech and other related issues. The organization is known as Bologi, and we also have a prominent, rather leading women's rights activist, Nigat Dag with us, who is the founder of Digital Rights Foundation, which works for the promotion of free speech and other rights in the online as well as in real life. Basically, the reason why we are discussing this case is that the Me Too movement, which started a few years ago, was about sexual harassment, and it was about women and other survivors of sexual harassment who came out and spoke up against the sexual harassment which they experienced in their public lives. And some of these women in India and Pakistan have been taken to the courtrooms. And we have seen that defamation suits and criminal defamation cases have been registered and pursued with great force. And this case has very clear relevance to our context. And so this case pertained to a journalist who raised allegations about her experiences of interaction with the former editor and the former Indian minister. And the Indian minister, in retaliation, filed a criminal case, which was prosecuted and has been found to have no consequences by a magistrate in Delhi. And this judgment is a long judgment, and there are so many aspects to it, legal and jurisprudential. We cannot discuss each and everything in a very short meeting that we are going to start. But we will try to set the context and discuss a few issues of relevance to Pakistan. So let me start with my first question to both our panelists. What is the relevance of this verdict, and why are we celebrating it? It's an Indian verdict. It was an Indian case, and we are in Pakistan happy about it. The relevance. Nigat, can you start with this? I can. I think सर जैसे आपने कहा कि क्यों सेलिब्रेशन है और क्या रेलेवेंस हो सकती है पाकिस्तानी जो मी टू मूवमेंट है, बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है। एक तो ये कि ये जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, इसी खित्ते में ये एक जजमेंट आई है। मेरा ये ख्याल है असद की बहुत एक स्ट्रॉन्ग जजमेंट है, और वो भी एक ट्रायल कोर्ट की तरफ से आना, और वो भी एक क्रिमिनल डेफामेशन केस जो कि ख़वातीन बोली हैं सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए अपनी सेक्सुअल हैरेसमेंट के एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करते हुए और परपिट्रेटर्स का नाम लेते हुए। तो ये जजमेंट इनकरेज करेगी और औरतों को कि वो किसी भी स्पेस में अपनी जो तजर्बात हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के हवाले से वो एक्सपीरियंसेस शो कर सकती हैं, उनके बारे में बात कर सकती हैं, वो परपिट्रेटर्स का नाम ले सकती हैं, और अगर वो सच्चाई पे मबनी है। और दूसरा ये कि वो बहुत सालों के बाद भी बोल सकते हैं। और इस जजमेंट की अगर आप देखें है तो 91 पेजेस लॉन्ग, लेकिन जो आखिरी 2 पेजेस हैं वो पूरा एक निकालते हैं समरी के जो 2.5 साल से ये केस चल रहा था उसमें किस तरीके से एक ट्रायल कोर्ट के लेवल पे। और मेरे लिए सबसे ज्यादा एक हैरत की बात और खुशी की भी बात ये थी कि ट्रायल कोर्ट ने इतनी बारीक बीनी से इस केस को देखा, उसके मुख्तलिफ जो लीगल पहलू हैं उनको देखा, और फिर जो माशरती पहलू हैं
उनको देखते हुए, और जो एक स्टिग्मा अटैच है, जो एक शेम अटैच है औरतों की सेक्सुअल हरासमेंट के हवाले से, बोलने के हवाले से, या जब वो बोलती हैं तो किस तरीके से उनको ब्लेम, खुद ही विक्टिम ब्लेम किया जाता है, या उनको किस तरीके से डिफरेंट कवानीन जो हैं, जैसे डेफामेशन के कवानीन है और फिर क्रिमिनल डेफामेशन के कवानीन है, उनको उन्हीं के खिलाफ जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जो लॉज अब्यूज होते हैं, मेरे ख्याल में ये हर तरह से एक हिस्टोरिक जजमेंट है, और कमिंग फ्रॉम अ ट्रायल कोर्ट इज, आई थिंक इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। मुझे ये लगता है कि सेलिब्रेशन की बिल्कुल बात है, एंड आई रियली रियली होप कि इसको देखते हुए आगे हमारी जो लोअर कोर्ट्स हैं उनके लिए एक अच्छी प्रेसिडेंट सेट हो जाए, कि जरूरी नहीं है कि आला अदालतें ही जूरिस्प्रूडेंस अच्छी डेवलप करती हैं और लंबी लंबी जजमेंट्स देती हैं, हमारी ट्रायल कोर्ट्स भी दे सकती हैं, और खास तौर पे इस तरह के केसेस में। जी बिल्कुल. I think I missed the last sentence that you uttered, Nigat, but I think I've got the gist of the message that you're trying to convey. Yes, so ये बहुत अहम बात आपने पॉइंट आउट की है इस जजमेंट के हवाले से, कि इस जजमेंट में जो 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 कि एक ट्रायल कोर्ट की जानिब से आई है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की भी बात की गई है, और कॉन्स्टिट्यूशन के टच स्टोन पर भी उन्होंने परखा है कि किस तरह से डिग्निटी और इक्वालिटी के जो गारंटीज हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किस तरह से वायलेट हो सकती हैं इन केसेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट. सो I would go to our other panelist, Faria Aziz. Faria, which I put to Nigat Dad, remains. And I would like you to share your thoughts on why we are celebrating this judgment. Why, how is it relevant to Pakistani situation? Well, you would know this better, Asad, but when we look at relevance in terms of jurisdictions, and when we try to see what is happening in other jurisdictions, India is certainly one that we draw from. And not just legally, jurisprudentially, but also in terms of a जो social आपका environment है या cultural context है, उसकी similarities भी होती हैं. But value certainly एक जो नगत का एक trial court की ये judgment है. दूसरा it's Indian Penal Code की provision के basis पे जो हमारा एक similar 499-500 का है. So you know that in itself, it's similarly we inherited these provisions in our penal codes. And इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है. So criminal defamation पे इधर वैसे ही बहस बहुत रही है because it's been used and misused a lot. We've seen cases constructed under 499 and 500 and the cybercrime law. So criminal defamation in two ways. And then we've even seen the defamation ordinance and civil procedure code being used. But criminal defamation becomes a coercive process. I think the value of this judgment, जैसे आपने point out किया, कि reputational harm, and then एक आपके जो constitutional right to dignity है of the person who is making the allegation, right? And you have to balance that out, because here, when women do come out, they call out online, or even when they file cases before the ombudsperson, let's say under the 2010 Act, they are slapped with defamation suits. So it becomes sort of a chilling effect, and they are unable to proceed with their sexual harassment claims, and they are bogged down by these defamatory claims. And उसमें फिर होता ही है कि defamation के जो इन पे लग जाते हैं charges, वो इतना harrowing, और खास तौर पे criminal defamation का इतना harrowing procedure होता है कि it's really trying to exhaust the people prior to getting to trial. ट्रायल तो वो छोड़ दें कि कब पहुंचता है कोई चीज, हमारी प्री ट्रायल जो हरासमेंट हो जाती है, एंड वी कैन टॉक अबाउट दिस ऑब्वियसली लेटर. सो आई थिंक दिस ग्रेट वैल्यू. द सेकंड थिंग व्हिच जो निकत ने भी बात की कि इसके जो आखिरी दो सफ़े हैं इस जजमेंट के, the entire social context, you know, all the discussions that we've been having with regards to Me Too, कि बाद में क्यों बात करते हैं, या publicly social media पे क्यों बात होती है, या you know sometimes कि where is the evidence, वो private sphere में होता है, that this judgment also addresses all of those things. Why is it that women come forward later? What is the stigma attached to it, right? Why is it that because institutions and laws fail them, that they take to calling out online, for instance, right? And then how their dignity must also be preserved. So I think these are very, very important things to understand, to grasp what the Me Too movement was about, and why. So really the cultural framing and framing of the movement, and why all of that happened as a result, I think this judgment captures that really well.
بہت شکریہ فریہ. میرا خیال ہے آپ نے جو جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے اس ججمنٹ کے حوالے سے وہ بہت اہم ہیں. آپ نے اس سے پہلے کچھ باتیں کی کہ کس طرح سے سیکشول ہراسمنٹ کے اگر سروائیورز جو ہیں وہ اپنی ایکسپیرینس کے متعلق پبلک سپیس میں بات کرتے ہیں, لکھتے ہیں یا بولتے ہیں, یا آن لائن سوشل میڈیا فورم کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کرتے ہیں, تو موجودہ قوانین کا جو فریم ورک ہے وہ کس طرح سے ان کو ہراساں کرتا ہے, اور اس کے نتیجے میں وہ لوگ جو وہ خواتین اور وہ دوسرے لوگ جو ہیں جو مارجنلائزڈ ہیں وہ کس طرح سے اس کو یہ سارا پروسیس ڈیٹر کرتا ہے. سو the process itself becomes a kind of a punishment. یہ جو چیز ہے یہی کرمنل ڈیفیمیشن کا استعمال کیا جا رہا ہے سیکشول ہراسمنٹ کے کانٹیکسٹ میں, اور پاکستان میں ایسے کیسز ہو رہے ہیں. ہم ان کیسوں کی تفاصیل میں تو نہیں جائیں گے, لیکن کچھ ان کو چھوا جا سکتا ہے. آپ کا ایکسپیرینس ہے, آپ نے عدالتوں میں, کراچی کی عدالتوں میں جا کے خود سے دیکھا ہے کہ کس طرح سے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے تحت جو خواتین سیکشول ہراسمنٹ کے کیسز لے کے آتی ہیں یا ان کے خلاف جو کیسز آ رہے ہیں وہ کس طرح سے ان کو عدالتیں ڈیل کر رہی ہیں, پروسیکیوٹرز کس طرح سے ان کو لنگر آن کر رہی ہیں. And that is where the harassment of the survivors of sexual harassment comes into focus. So, very right. I think یہ بہت اہم پہلو ہیں. نکت جو ہیں وہ ذاتی طور پر ڈیفیمیشن کیسز میں ڈیفینس کر رہی ہیں. نکت آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ یہ ایکچولی جب میں یہ ججمنٹ پڑھ رہی تھی تو بہت زیادہ سملیرٹیز میں نے دیکھی, خاص طور پہ جس طریقے سے ڈیفینس وٹنسز کو کوشچن کیا گیا, جس طریقے سے ان کو کراس ایگزامن کیا گیا, جس طریقے سے ان کی کہیں بھی بات کو جھٹلایا گیا اور ہیئر سے ایویڈنس کہہ کے. سو آئی تھنک سملیرٹیز بہت زیادہ ہیں اس ججمنٹ کے حوالے سے اور جو ایکسپیرینسز اس وقت ہمیں ہو رہے ہیں, اور اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لیے بہت زیادہ لیسن لرنڈ بھی ہیں اس ججمنٹ میں, نہ صرف لائرز کے لیے بٹ آلسو ججز کے لیے بھی. ابھی جو اس وقت ہم لوگ, میں تھوڑا سا اپنا لارجر ایکسپیرینس کی بات کروں گی کہ جو ڈیفامیشن کے کیسز نہ صرف وہ جو جن میں ہم لوگ پیش ہو رہے ہیں اور جس میں ایز اے ڈیفینس پیش ہو رہے ہیں, بلکہ بہت سی ایسی خواتین جن کے آلریڈی کیسز پینڈنگ ہیں بیفور آمبڈس پرسن, اور ابھی وہ کیسز طے بھی نہیں ہوئے, جن میں ان کی جیت بھی ہو گئی ہے, ان میں بھی وہ کرمنل ڈیفامیشن سوٹس جو ہیں وہ بھگت رہی ہیں انڈر پی پی سی. کچھ جو ہیں وہ کرمنل پی پی سی میں بھی بھگت رہی ہیں, سیول میں بھی, اور پھر تیسرا آپ کا سیکشن 20 پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ بھی ہے. تو اسد یہ جو بات ہے نا, یہ ایک بڑی کمپلیکیٹڈ اور پیچیدگی والی بات ہے کہ ایک طرف آپ سیول ڈیفامیشن میں ڈیفینس جو ہے وہاں پہ لے کر جا رہے ہیں اور وہاں پہ سیکشل ہراسمنٹ کے سروائیورز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اور وہ ایک لائک سیول ڈیفامیشن یا کرمنل ڈیفامیشن ایون ان پی پی سی ایک پراپر پروسیس ہے, اور اس کو کس طریقے سے جانچا جاتا ہے اور ایویڈنس اور تمام معاملات. لیکن پھر جب اچانک ریئیکشنری جو لاز لائک پی کا, اور اس میں جو سیکشن 20 کو پھر استعمال کر کے اسی طریقے کی اسی سیم سبجیکٹ میٹر پہ پروسیڈنگز شروع کر دی جاتی ہیں, اور پھر اس میں انویسٹیگیٹو باڈی جو ہے وہ خود ہی طے کر لیتی ہے وداؤٹ فالوئنگ لائک اے پراپر پروسیس کہ, اور جو برڈن آف پروف ہے کرمنل ڈیفامیشن میں وہ بجائے اس پہ ڈالنے کے کمپلیننٹ پہ وہ ڈال دیا جاتا ہے ڈیفینڈنٹ پہ ایف آئی اے کے معاملات میں. تو یہ ایک بڑی پیچیدگی والی بات ہے کہ کہیں پہ ابھی سیول سوٹ چل رہا ہے اور کرمنل ڈیفامیشن پیکا کے اندر طے بھی کر دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے یہ کرائم کمٹ کیا ہے, اور ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے. تو یہ نہ صرف لائرز کے لیے بلکہ یہ پریشانی کا سبب ہونا چاہیے ہماری جوڈیشری کے لیے بھی کہ یہ ایک ٹریوسٹی آف جسٹس ہو سکتا ہے جب آپ کے ابھی پراپر سیول سوٹس چل رہے ہیں اور کرمنل سائڈ پہ جو سائبر لاز ہیں ان کو کس طریقے سے ویپنائز اور ابیوز کیا جا رہا ہے. اور ایسا جو ابھی فریحہ نے بات کی, بہت چیلنگ افیکٹ ہے. آپ نے دیکھا یہ جو پریا والی ججمنٹ ہے, اس میں سب سے زیادہ کورٹ کا یہی فوکس تھا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ
पब्लिक इंटरेस्ट में ये औरतें बोली हैं, इनका कोई साजिश, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, इनका मकसद ये था कि और मजीद औरतें बोलें और ये जो एक बुराई है सेक्सुअल हरासमेंट की एट वर्क प्लेस, उसको खत्म किया जा सके। और मीटू का पूरा मकसद ही ये है। जरूरी नहीं है कि हर औरत जो मीटू में बोली है उसका मकसद कोई केसेस इनिशिएट करना है या वर्क प्लेस हरासमेंट लॉज को इस्तेमाल करना। उसका मकसद ये है कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हम बता सकें कि औरतें इस क्राइम के खिलाफ बोल सकती हैं, और यही इस जजमेंट में भी बात की गई है। लेकिन चिलिंग इफेक्ट ये है कि जब आपके खिलाफ दो डेफोमेशन के केसेस शुरू हो जाएंगे तो ऑफ कोर्स औरतें तो पीछे हटेंगी और वो बात करने से घबराएंगी, और जो उनके गवाहान होंगे वो भी बात करने से घबराएंगे जब उनको नजर आ रहा होगा कि 3-3, 4-4 साल उनको अदालतों के धक्के खाने पड़ेंगे। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे इस वक्त एक सीन है जिसमें जूरिस्प्रूडेंस भी डेवलप नहीं हो रही। और मेरा तो चूंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है, तो मेरा तो ये तकाजा है कि ये सेक्शन 20 जिसको हम सारे लोग इंक्लूडिंग फ्रीहा और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी कह रहे हैं कि इनको अबॉलिश करें ताकि प्रॉपर तरीके से जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो सके डेफोमेशन के हवाले से भी, और एक्सेप्शंस लेकर आए सेक्सुअल हरासमेंट के जो सर्वाइवर्स हैं उनके लिए एक्सेप्शंस लेकर आए, या खत्म करें इनको कि जो बोले औरतें तो फौरन ही उनपे गैग ऑर्डर्स आ जाए और डेफोमेशन सूट्स फाइल हो जाएं। बहुत आपने रेलेवेंट बातें की हैं, और जो एविडेंस से मुतल्लिक जो इस जजमेंट में बातें डिस्कस हुई हैं, जो कंक्लूजन्स ड्रॉ किए गए हैं, मिसाल के तौर पर ये बात कही गई है कि defense of truth or good faith comment requires to be established only on the balance of probabilities in the specific context of sexual harassment. एंड फिर इसी नौयत की जो आर्ग्यूमेंट है उसको इस्तेमाल करते हुए वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का सोशल कॉन्टेक्स्ट जो फरीहा जिसकी तरफ निशानदही कर रही थी बड़ी वाज़ेह तौर पर, उसको भी अदालत ने डील किया है। सो एक पैमाने पर मुझे नजर आ रहा है कि ये बड़ी फेमिनिस्ट किस्म की जजमेंट है। शायद इससे बेहतर भी जजमेंट लिखी जा सकती है यकीनी तौर पर, और कुछ और इश्यूज को किसी बेहतर तरीके से आर्गुमेंट और आर्टिकुलेट किया जा सकता है, लेकिन बुनियादी सतह पर मुझे ये जजमेंट आप जो बात कर रही हैं इस जजमेंट के हवाले से वो मुझे ठीक लग रही है। तो हमारे लिए पाकिस्तान में आपने फरिया निशानदही की है और निगत ने भी कि जजों के लिए ये लम्हे फिक्रिया है कि वो इन केसों को जो क्रिमिनल डेफेमेशन के या सिविल डेफेमेशन के केसेस अदालतों में पहुंच रहे हैं वो उनको कैसे उससे डील करते हैं। मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ जजों बल्कि प्रोसिक्यूशन के जो डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोसिक्यूशन सर्विस जो है FIA की हो पीका के तहत या दूसरी हो दूसरे कवानीन जो पीनल कोड में हैं हमारे सेक्शन 499 एंड 500 which are identical to Indian penal codes relevant sections, मेरा ख्याल है कि उनके इस्तेमाल से मुतल्लिक उनकी समझ बूझ जो है वो बेहतर होने की शदीद ज़रूरत है। जिस तरह के बाज़ केसों में FIA ने अपनी इन्वेस्टिगेशन और हाफ हार्टेड सी इन्वेस्टिगेशन में ये डिक्लेयर कर दिया कि जो सेक्सुअल हरासमेंट का दावा करने वाली खवातीन हैं उन्होंने ये झूठ बोला है और उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन की जाए, तो रियासत के ज़राए जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं to prosecute and implicate women in false cases. ये बात जो है ये मेरा ख्याल है कि जो हमारी हायर अथॉरिटीज हैं उनको नोटिस करने की जरूरत है कि इंडिया में ये एक बड़ी संजीदा किस्म की डेवलपमेंट हुई है, ये जजमेंट आई है और लोअर लेवल से आई है, लेकिन इसमें बहुत सी बातें समझने और सीखने वाली हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत पर इस जजमेंट से हासिल होने वाले और असबाब जो हैं वो शेयर करने की जरूरत है। प्रिया, मैं आपकी तरफ आऊंगा। इशारा किया है निगत ने कि मुख्तलिफ कवानीन हैं और सेक्शन 20 पीका का भी है और उसके अलावा जो पीनल कोड में जो डेफेमेशन से मुतल्लिक कवानीन हैं, इनका इत्तलाक सेक्सुअल हरासमेंट के जो केसेस हैं, सेक्सुअल हरासमेंट का जो एक्सपीरियंस शेयर किया जाता है सर्वाइवर्स की जानिब से,
اس پر اطلاق ان کا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. میں آپ سے اس لیے یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ پچھلے کچھ عرصے سے اس پر ایڈووکیسی کر رہی ہیں, آپ نے ریسرچ بھی کی ہے, اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ نے کچھ ترامیم پروپوز بھی کی ہیں جو شاید پارلیمنٹ کے کچھ ممبران کے پاس پڑی بھی ہوئی ہیں, تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے. جی بالکل, جہاں تک ترامیم کی بات ہے تو وہ جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہے ہیومن رائٹس کی, ان کے سامنے کافی تجاویز پیش کی گئیں, ریکمنڈیشنز بھی, امینڈمنٹ بھی. اور امینڈمنٹ یہ ہے کہ آپ کرمنل ڈیفیمیشن کو ختم کریں, جس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے 499 اور 500 PPC کا اور سیکشن 20P کا ان دونوں کو آپ ہٹائیں. جہاں تک ریمیڈی کی بات ہے کہ اگر کسی کی ڈیفیمیشن ہوتی ہے تو آلریڈی سول جو آپ کے آرڈیننس ہے 2002 والی وہ موجود ہے, سول پروسیجر کوڈ بھی موجود ہے, تو وہ ریمیڈی آپ کسی سے چھین نہیں رہے, لیکن اس کا ظاہر ہے کہ پروسیس بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. دوسری جو تجویز اس میں دی گئی تھی کہ جس وقت کوئی کمپلیننٹ نہ صرف سیکشل ہراسمنٹ لیکن سیکشل وائلنس کے بھی می ٹو میں بہت زیادہ ایلیگیشنز لگی ہیں, تو وہ پھر اگر ایک آلریڈی ہراسمنٹ کا سوٹ پینڈنگ ہے مثال کے طور پہ 2010 ایکٹ میں, تو اگر ڈیفیمیشن پروسیڈنگز فائل ہو گئی تو ان کو اسٹے کر دیا جائے جب تک کہ اس کا فیصلہ نہیں آ جاتا. اور یہ اہم اس لیے ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کیس فائل کرتا ہے مثال کے طور پہ, یا اگر کوئی بول بھی رہا ہے کہ میرے ساتھ مجھے ہراساں کیا گیا یا کسی وہ سیکشل وائلنس کی بات کر رہے ہیں, تو وہ بھی تو آفینسز ہیں, کرمنل آفینس بھی ہے, اور آپ کے جو سول لا ہے جو 2010 کا ایکٹ ہے وہ بھی کور کر رہا ہے. اب اوپر سے یہ ہوگا کہ آپ کہیں کہ آپ میرے ساتھ کرائم کمٹ ہوا, یا مجھے جو ہے آئی بین رانگڈ ایز پر پرٹیکولر لا فرض کریں اگر, اور وہاں الٹا آپ پہ کرمنل چارجز لگ جائیں کہ آپ یہ بیان کر رہے ہیں. سو اٹ از کوائٹ ریڈیکولس. دوسرا جو آپ کی بات تھی سر, آپ نے کہا تھا کہ پروسیس از پنشمنٹ, اور ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو یہ تجویز کی گئی تھی کہ کرمنل ڈیفیمیشن آپ ہٹائیں, ان کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس کا استعمال کیسے ہو رہا ہے, خاص طور پہ پی کا استعمال, سیکشن 20 کا استعمال کیسے ہو رہا ہے, کہ اس میں لکھا تو ہے کہ ڈگنیٹی آف اے نیچرل پرسن, اس میں لفظ دیکھیں تو ہارم ٹو ریپیوٹیشن بھی ہے. اب نان کوگنیزبل آفینس ہے, FIA تفتیشی ادارہ ضرور ہے, لیکن یہ تو دو پرائیویٹ پارٹیز کا معاملہ ہے. اب اگر کوئی فرض کرو ایسے کیسز میں ہوا بھی ہے کہ کوئی تسلیم کر رہا ہے کہ یہ میری فیس بک پوسٹ ہے, اس کا اسکرین شاٹ آیا ہے, لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں ساتھ میں کہ میری نظر میں یہ ڈیفیمیٹری نہیں ہے, تو اس کے بعد پھر جب یہ دو پارٹیز کنٹیسٹ کریں گی نا کورٹ میں, اگر فائٹ کریں گی یا آرگیو کریں گی, FIA کا یہاں پہ انویسٹیگیشن رپورٹ کی حد تک کیا اس طرح سے تعلق ہوتا ہے کہ پھر وہ انسسٹنس کیوں ہوتی ہے کہ نہیں ہمیں تو ڈیوائسز بھی چاہیے. آپ کو ڈیوائس کس لیے چاہیے؟ جب تسلیم کر لیا, کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے کہ پوسٹ ان کی تھی, لیکن وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پوسٹ ضرور میری ہے لیکن میرے مطابق یہ ڈیفیمیٹری نہیں ہے. اچھا, دوسرا پہلو جو ہم نے دیکھا کہ FIA کی انویسٹیگیشن رپورٹ نے کسی کو گلٹی ٹھہرا دیا. انویسٹیگیشن ایجنسی ہے, یہ عدالت نہیں ہے, ان کا کام ہی نہیں ہے یہ اس کا تعین کرنا کہ کوئی انوسنٹ ہے یا گلٹی ہے. انہوں نے تو اپنی تفتیش ایک آئیڈیلی امپارشل طریقے سے کر کے عدالت کے سامنے پیش کرنی ہے, لیکن ہوتا کیا ہے آپ دیکھ لیں کہ سمنز کے پروسیس سے سمنز آتے ہیں, ویگ ہوتے ہیں, انڈیٹڈ ہوتے ہیں, کمپلین کی کاپی نہیں دی جاتی, دفتر میں ان کو بلایا جاتا ہے, کبھی کبھار وہ لوگ اس شہر میں موجود نہیں ہوتے. جب FIA سے رابطہ کیا گیا چاہے وکلا کے ذریعے یا ان کو لکھا گیا, تو الٹا اور ایک سمن آتا ہے, پھر تیسرا سمن آتا ہے, پھر آپ بھی جانتے ہیں کہ لیگلی تیسرے سمن کے بعد کارروائی بھی کی جا سکتی ہے. تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چارج کیا ہے آپ کے خلاف, آپ نے کس چیز کا جا کے جواب دینا ہے. یہ ایک بہت کوئرسیو انوائرمنٹ ہو جاتی ہے. اچھا, پھر آپ FIR بھی کاٹ دیتے ہیں, ایک نان کوگنیزبل جو بالکل ہی بیونڈ دا پروسیس ہے, وہ بھی عدالت کیسے ایکسیپٹ کر لیتی ہے. پھر یہ لوگ بیل کراتے پھریں گے کہ آپ کسی اور شہر میں رہتے ہیں تو پھر آپ نے پروٹیکٹیو ٹرانزیٹوری بیل پہلے اس کے وکیل کریں, پیسے بھریں, دوسرے شہر ٹریول کریں, اس کے پیسے بھریں, وہاں جا کے ٹرائل کورٹ جائیں, وہاں بیل لیں, پھر آپ اگر اکیوزڈ ہیں انڈر کرمنل لا ہر آپ کو تاریخ پہ جانا ہے. تو یہ ایک جو کوئرسیو انوائرمنٹ ہے, اس میں وقت کا ضیاع, آپ کا جو پیسے اور ریسورسز جاتے ہیں. تو ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ یہ ٹرائل کورٹ کی ججمنٹ ہے, اور میرا ماننا ہے کہ ٹرائل کورٹ لیول آپ کے جو لوئر کورٹس ہیں
وہ سب سے اہم سٹیج ہوتی ہے کسی چیز کی. آپ نہیں ویٹ کر سکتے کہ کس کے پاس ریسورس ہے, ہائی کورٹ میں کتنے سال لگیں گے, سپریم کورٹ میں اور بھی کتنے سال لگیں گے, کتنے لوگ پہنچ سکتے ہیں. جو آپ کے ساتھ تفتیشی سٹیج پہ ہوتا ہے, جو انویسٹیگیشن ایجنسیز کرتی ہیں, جو آپ کے عدالتوں میں لو جوڈیشری میں ہوتا ہے, وہ سب سے زیادہ کوئرسو ہوتا ہے. دوسری چیز یہ کہ میرے خیال سے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, بٹ یہ شاید 2 سال کی مدت ہوئی ہے یہ ٹرائل چلا ہے. یہاں تو چلان ہی نہیں پیش ہوتے, 1 سال 2 سال آتے نہیں ہیں, نہ آئیوز آتے نہ پروسیکیوٹرز آتے. ان کا سارا جو رجحان ہوتا ہے اور ایمفیسس ہوتا ہے وہ پری ٹرائل پری چلان پروسیس پہ ہوتا ہے. کتنے بار ہم سمن کر دیں, اریسٹ کر لیں, بیل جو ہے وہ ہم ڈینائی کریں یا اس کو اپوز کریں, ایک بار جب وہ عدالت کا پروسیس کک ان کرنے کا ٹائم آتا ہے, ان کی رپورٹس نہیں آتی, انویسٹیگیشن آلدو ٹائم مقرر ہے, پھر یہ لوگ نہیں آتے خود, نہ پروسیکیوٹر آتے نہ آئیو آتے, تو وہ ڈیلے ہوتا چلا جاتا ہے, اور یہ ایک بہت کوئرسو پروسیس ہے. بہت شکریہ فریا, آپ نے بہت تفصیل سے اپنے ایکسپیرینسز کی روشنی میں یہ باتیں شیئر کی ہیں. ایک بات جو میں خاص طور پہ کچھ اس کے بارے میں کہنا چاہوں گا, آپ نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ ایف آئی اے یا پروسیکیوشن سروس کوئی بھی ہو, اس کو کسی اکیوز کو گلٹی ڈکلیئر کرنے کا کیا اختیار حاصل ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک بنیادی سوال ہے, اور ہر پروسیکیوشن سروس کو چاہے وہ ایف آئی اے سے متعلقہ ہو یا عام پولیس سے متعلقہ ہو, یہ باتیں طے کرنی ہوتی ہیں in order for them to be able to prosecute a case, to decide whether they have to prosecute or not, because state resources, public resources will be spent on that. So this with these agencies, they can whether they should prosecute on the basis of the available evidence, and in order for that to be determined, they have to answer this question whether the accused is likely to be convicted and sentenced or not. So یہ ایک سوال تو ہے, شاید اس کو فریز مختلف طریقے سے کرنا ہوگا پروسیکیوشن سروس کی جانب سے, لیکن یہ ججمنٹ کی جو ایک خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس ججمنٹ نے کچھ اہم اصولوں کو, جو ٹائم ٹیسٹڈ اصول ہیں ایویڈنس سے متعلق اور پروسیکیوشن سے متعلق, وہ واضح کیا ہے. اور میرا خیال ہے تمام پروسیکیوشن سروس پروسیکیوٹرز کو یہ ججمنٹ پڑھنی چاہیے تاکہ ایک ریفریشر کورس ہو جائے کہ ایک کرمنل کیس میں ملزم کے خلاف جو الزام ہے اس کو بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ, یعنی جائز شک و شبہ سے بالا ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے, اور یہ بہت اونچا تھریش ہولڈ ہے, بہت اونچا سٹینڈرڈ ہے. جبکہ جو ملزم کو, یعنی کرمنل ڈیفیمیشن میں بھی جس کے خلاف الزام لگایا جاتا ہے, وہ خواتین ہو, سیکشول ہراسمنٹ کی سروائیور ہو, وہ بھی ملزم بن جاتی ہیں. تو ملزم کو جو اپنے حق میں ڈیفنس پیش کرنا ہے وہ بیلنس آف پروبیبلٹی, یعنی کیا ایسا اس بات کا ہونے کا امکان تھا یا نہیں تھا, اس سٹینڈرڈ پر پرکھنا ہوتا ہے. تو وہ سٹینڈرڈ بہت نیچے ہے اس سے کہ جو کہ پروسیکیوشن کے لیے ریکوائرمنٹ ہے. یہ بات بڑی اہم ہے سمجھنے کی, اور ہماری پروسیکیوشن سروسز کو, ایف آئی اے کو یہ بات, اس سوال کا جواب دینا لازم ہے ان کے لیے کہ جو ایویڈنس ڈیفنس کی جانب سے پیش کیا جا سکتا ہے, جو کہ جب وہ بیانات لیتے ہیں ملزمان کا اور گواہوں کا, تو انہیں سمجھ میں آ جانی چاہیے. اور یہ بات بڑی دھیان سے, یہ پروسیس جو انویسٹیگیشن کا ہے, it has to be conducted in a very diligent manner, which I have seen in my experience is not done by the FIA nor by the police. So یہ ججمنٹ اس حوالے سے بہت اہم ہے. یہ کوئی انٹائرلی نئے کوئی اصول تو نہیں وضع کر رہے ہیں نا, بیلنس آف پروبیبلٹی سے متعلق یا کرمنل کیس کے ثابت ہونے سے متعلق. وہ سٹینڈرڈ وہ بڑے ٹائم ٹیسٹڈ سٹینڈرڈ ہیں, اور ہمیں اس پر جمے رہنا چاہیے. میں یہ جانتا ہوں کہ بعض لائرز بھی جو ہیں ہمارے ہاں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کرمنل ڈیفیمیشن کے کیسز, چاہے وہ پینل کوڈ کے تحت ہوں یا پیکا کے تحت ہوں, اس میں ڈیفنس کی جانب سے, یعنی اکیوز کی جانب سے بھی شک و شبہ سے بالا قسم کا کوئی ایویڈنس پروڈیوس کر کے تو عدالت کو کنونس کرنا ہوگا کہ وہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا اور یہ کیس ان کا بالکل سچائی اور گڈ فیتھ پر مبنی ہے. ایسا نہیں ہے.
اور یہی بات اس میں طے کی گئی ہے اس کیس میں بھی کہ جو مس رمانی تھیں انہوں نے اپنا کیس ڈیفینس ایویڈنس کے ذریعے بیلنس آف پروبیبلٹی پر ثابت کر دیا ہے، اس لیے، اور دوسرا پروسیکیوشن نے اپنا کیس بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ نہیں ثابت کیا، اس لیے یہ ڈسمس ہوا ہے۔ سو جب بیلنس آف پروبیبلٹی پر یہ کیس نظر آ رہا ہو ثابت ہوتا ہوا تو اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امکان ہے کہ جس کے خلاف سیکشول ہراسمنٹ کے الزامات لگائے گئے وہ اس نے شاید یہ کام کیا ہوگا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ ڈیفینس نے کس نوعیت کا ایویڈنس پیش کرنا ہے، اور جو نگر بات کر رہی تھی کہ کس طرح سے ڈیفینس وٹنسز کو ہراساں کیا جاتا ہے، کس نوعیت کے سوالات پوچھے جاتے ہیں کراس ایگزامینیشن میں، یہ ساری باتیں جو ہیں جڑی ہوئی ہیں۔ نگر مجھے یہ بتائیے کہ اس ججمنٹ کا پاکستان پر، پاکستانی جوڈیشری کے رد عمل جو عدالت میں کانڈکٹ ہوگا اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے، اور اس ججمنٹ کو پھیلانے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے، سول سوسائٹی اس کو کیسے آگے لے کے چلے؟ سو اسد، میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے، ایک تو یہ کہ اس ججمنٹ سے یہ ثابت ہوتا ہے وہ بہت سی باتیں جو کی جاتی رہی ہیں می ٹو کے حوالے سے، اور کس طریقے سے ڈیو پروسیس آف لا اور فیئر ٹرائل اور اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں، تو یہ اب بات کرنا بہت ضروری ہے کہ عورتیں بہت سالوں کے بعد بھی بول سکتی ہیں اور بہت سالوں تک کیوں نہیں بھی بولتی، اور وہ اس ججمنٹ میں تمام باتیں واضح کی جا چکی ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ جو آگاہی ہے ہماری جوڈیشری لیول پہ لوور کورٹس کے حوالے سے، ٹرائل کورٹس کے حوالے سے، یہ بہت ضروری ہے تھرو جوڈیشل اکیڈمیز۔ مجھے پتا ہے کہ بہت جینڈر سینسٹائزیشن پہ ٹریننگز ہوتی ہیں، لیکن اب ایک ماڈرن دور میں ہم لوگ رہ رہے ہیں جہاں پہ آن لائن اسپیسز کو عورتیں اور مارجنلائز کمیونٹیز اور بہت لوگ استعمال کرتے ہیں اپنی بات کہنے کے لیے، اور آن لائن جو اسپیسز ہیں وہ وہاں پہ آپ کے جس کو ہم ڈیجیٹل رائٹس کہتے ہیں یا ڈیجیٹل فریڈمز کہتے ہیں، ان کو اسی طریقے سے ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے جس طریقے سے ہم کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو دیکھتے ہیں جو کہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن کا، ایکسیس ٹو انفارمیشن کا، رائٹ ٹو پریویسی کا، ایسوسیشن اینڈ اسمبلی کا، اور رائٹ ٹو ڈگنیٹی۔ تو یہ تمام جو ہیں اس کو اسی طریقے سے آن لائن اسپیسز میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ ایک تو یہ کہ ہماری سول سوسائٹی جو ہے وہ چاہے وومنز رائٹس آرگنائزیشنز ہوں، چاہے وہ ہماری موومنٹس ہیں، چاہے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں، یہ ایک بڑی اچھی رے آف ہوپ ہے یہ ججمنٹ، اور جتنا ہم اس کو عوامی زبان میں اس پہ بات کر سکیں وہ بہت ضروری ہے، اور یہ کہ کس طریقے سے ججز جو ہیں وہ پڑھیں۔ وہ ہمارا ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم لوگ دوسری جورسڈکشنز کو شاید اتنا زیادہ اہم نہیں سمجھتے، اور ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے ہمارا اپنا کلچرل کانٹیکسٹ ہے، ہماری اپنی ویلیوز ہیں، بٹ یہ سب کانٹیننٹ سے ججمنٹ آئی ہے جہاں پہ بہت سی ویلیوز کامن ہیں۔ تو میرا خیال میں یہ کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور جو اسٹگما اور شیم اٹیچ ہے اور جس کی وجہ سے جو مس رمانی ہے وہ بولی ہیں، یہ بیسیکلی اس پبلک انٹرسٹ کو مد نظر رکھ کے می ٹو کو دیکھنے کی ضرورت ہے، بجائے ایک کانسپریسی یا سازش یا یہ کہ یہ کیوں جب ایک لا دوسری اسپیسز پہ جا رہی ہیں۔ جی ہاں، بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ جینڈر سینسٹائزیشن اور جینڈر ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں جوڈیشری کے کانٹیکسٹ میں وہ تو بہت ہی ریلیونٹ ہے، اور اس ججمنٹ میں بہت ابھر کے بات سامنے آتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک اور بہت اہم سبق جو ہم سیکھ سکتے ہیں، اور آپ نے جوڈیشل اکیڈمیز کی بات کی ہے جہاں ہمیں یہ ججمنٹ لے جانے کی ضرورت ہے، اور یہ اس میں کیا بات کہی گئی ہے اس کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے، کس طرح سے اس کا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ اس کا کانٹیکسٹ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوور جوڈیشری جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں وہ جو فیصلے لکھتی ہیں، جو فیصلے کرتی ہیں،
ان سے ان کی جو لیگل اور کانسٹیٹیوشنل امپاورمنٹ ہے اس طرح سے نہیں ہوتا کہ جس طرح سے اس ججمنٹ میں ہو رہا ہے. یعنی یہ ججمنٹ جب آپ پڑھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ جو جج اس کو لکھ رہا ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ویلیوز کے متعلق بھی جانتا ہے اور وہ دوسرے ایشوز کو بھی ڈیل کرنے کی اہلیت رکھتا ہے. سو یہ اس قسم کی امپاورمنٹ جو ہے یہ بہت اہم ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو بہت ہی کریٹیکلی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری لوور جوڈیشری ٹرائل ججز جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل جو ویلیوز ہیں جو کانسٹیٹیوشنل اسٹوڈنٹس ہے اس کا فائدہ کیوں نہیں حاصل کرتے اور وہ ان کانسٹیٹیوشنل ویلیوز کو ہمیں اپنی ججمنٹس میں کیوں نہیں استعمال کرتے. اگر ہم اس کو کنکلوڈ کرنا چاہیں تو فریہ کہ یہ ججمنٹ کی متعلق جو ہم نے ڈسکشن کی ہے آپ کے خیال میں سول سوسائٹی لائرز پروسیکیوٹرز اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ جی ایسا جیسے نگت نے بات کی اور آپ نے بھی کہا ہے کہ جوڈیشل اکیڈمیز کیونکہ آپ ضرور ایک ڈسمنیشن کا فنکشن بھی ہونا چاہیے, دوسرا وہاں پہ ڈسکشن بھی ہونی چاہیے جو کہ اینڈ آئی ہیو فاؤنڈ کہ جو آپ کے صرف ٹریننگ نہیں کہ کسی نے آ کے 2 گھنٹہ ٹریننگ دے دی. میں نے ابھی سائبر کرائم لاء پہ ڈے لانگ اگر ہم نے سیشنز کیے تو وہ جو سب سے زیادہ اس کے ویلیو تھا وہ ایک انٹریکٹیو سیشن تھا کہ ہم لوگ اپنے ایکسپیرینسز کی بات کر رہے ہیں قانون کے بارے میں, جو میجسٹریٹس یا سول ججز جو اپنے ایکسپیرینس کی بات کر رہے ہیں, جو سوالات اٹھ رہے ہیں پھر اس پہ بات ہو رہی ہے. سو دس از واٹ نیڈس ٹو بی ڈن ان دا کانٹیکسٹ آف دس ججمنٹ. کیونکہ اس میں اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں اکثر ہم جب لاء کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ یہ شاید تصور ہوتا ہے کہ کسی لیگل ویکیوم تو کوئی چیز ہے نہیں نا. آپ کے یہ جو مسائل ہیں, جو ایشوز کورٹ میں جا رہے ہیں, وہ ایک معاشرے سے جڑی ہوئی چیز ہے, اس میں آپ کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں. تو جسٹ نیرولی ٹو لک ایٹ لاء یہ ناکافی ہوتا ہے, یہ جو اپروچ اکثر لی جاتی ہے. اس کے ایک سوشل ایسپیکٹ ہے, اس کو آپ کو مد نظر رکھنا ہے. That conversation needs to happen, the social aspect in connection with the law, how the law can address, اس میں کیا خامیاں ہیں, آپ کس طرح سے کر سکتے. دوسری چیز یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اہم ہوتا ہے کہ صرف آپ کی یہ سینسٹیوٹی ٹریننگز تو بہت ہی ریسیپٹیوٹی کسی حد تک ہوتی ہے. For me the actual forum is کہ آپ کیسز چاہے ڈیفینس کے طور پہ یا اگر سیکشل ہراسمنٹ کو پروسیکیوٹ بھی کر رہے ہیں وہ اہم مرحلہ ہوتا ہے, کیونکہ جس وقت آپ کھڑے ہیں ایک ایکچوئل کیس کے ساتھ پروسیڈ کر رہے ہیں اس میں آپ کیا شامل کرتے ہیں, اس ریکارڈ میں کیا سائٹیشنز دی جاتی ہیں. بہت ضروری ہے کہ کانسٹیٹیوشنل رائٹس کا تصور لو کورٹ سے شروع کیا جائے. یہ کوئی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ لیول کی چیز نہیں ہے, یہ پارلیمنٹ لیول کی چیز نہیں ہے. سب سے زیادہ وائلیشنز آپ کے انویسٹیگیشن سٹیج اور پھر ٹرائل سٹیج میں وہاں پہ پریونٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے جو آپ کے ایک بیسس ہے آف کانسٹیٹیوشنل رائٹس یہ سب سے زیادہ آپ کے لو کورٹ میں ضروری ہے, کیونکہ جو چیز میری نظر میں فار ایگزامپل FIA کی جو ہم پہلے بات کر رہے تھے, اگر آپ کی انویسٹیگیشن ہی فیئر نہیں ہے تو آپ کی ٹرائل فیئر کیسے ہو سکتی ہے. تو یہ تو آپ کے نیگیشن آف آرٹیکل 10 ہی ہو گیا, آپ کے جو ڈیو پروسیس ہے. اور یہ تصور کہ اس کے لینگویج آپ لمیٹنگ طریقے سے نہیں انٹرپریٹ کریں کہ ٹرائل شروع ہوگا تو ہم دیکھیں گے رائٹس, نہیں, اس سے پہلے جتنے بھی سٹیجز ہیں اگر تو آپ کے رائٹ ٹو نو وٹ یو بین اکیوزڈ آف, رائٹ آف اپرچونٹی, ہیئرنگ وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں انشور نہیں کی گئی تو پھر یہ ایک امپارشل انویسٹیگیشن نہیں ہے. جو میں پہلے بات کری تھی وہ اس کو میں تھوڑا سا کانٹیکسٹ کلیریفائی یہ کر دوں کہ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ FIA کی طرف سے اگر یہ اوپینینس انہوں نے فارم کرنا ہے جب چلان پیش کرنا ہے تو کہ یہ کیا چارج آگے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے کسی انویسٹیگیشن کے ذریعے, لیکن اس کو ایک حتمی فیصلہ سمجھ لینا گلٹ اور انوسنس کا جو ایک ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پبلک ڈسکورس میں, یہ میرے خیال سے ایک بہت مس لیڈنگ چیز ہے, کیونکہ انویسٹیگیشن اور ان کی پروناؤنسمنٹ کسی چلان میں حتمی فیصلہ نہیں ہے. وہ ٹرائل میں پروف کر پاتے ہیں ایویڈنس کے ذریعے اور آخر کنوکشن ہوتی ہے, ایکویٹل ہوتا ہے, وہ بھی معنی رکھتا ہے. دوسرا یہ کہ بہت سارے ان کے کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں چلان سی کلاس قرار دے دیے جاتے ہیں, جن میں کوشچنز فائل ہو جاتی ہیں اس وجہ سے کیونکہ پروسیس صحیح سے فالو نہیں کیا گیا, یا جو انہوں نے چارج بنایا ہے وہ تو آفینس جو ہے وہ میٹ آؤٹ ہی نہیں کرتا جو ایکچوئل لاء میں اسپیسیفائڈ چیز ہے. تو یہ تمام چیزیں بھی ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ بھی کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز ہیں اور ہمیں اسی سطح پہ ان کو ایڈریس کرنا ہے.
بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، اور ایف آئی اے اور یہ پروسیکیوشن کے حوالے سے جو آپ کہہ رہی ہیں یہ بالکل بجا ہے، لیکن ہم نے اس سے پہلے یہ کہہ دیا اور آپ ریکمینڈ کر چکی ہیں پارلیمنٹ کو کہ کرمنل ڈیفیمیشن کا قانون جو ہے اس کو ویسے ہی ختم ہو جانا چاہیے، اور میرا خیال ہے نگہداشت بھی اس سے اتفاق کرتی ہیں۔ ہم سب لوگ جو قانون سازی پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور سول رائٹس کا کام کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کرمنل ڈیفیمیشن کس حد تک چلنگ ایفیکٹ رکھتی ہے، نہ صرف یہ کہ وہ سیکسول ہراسمنٹ کے سروائیورز پر ہے بلکہ وہ جرنلسٹوں پر بھی ہے، اور آپ جرنلسٹ خود بھی ہیں اور آپ کا یہ ایکسپیرینس ہے کہ کس طرح سے آپ سوچ سمجھ کے لکھنا پڑتا ہے آپ کو بہت زیادہ احتیاط سے۔ تو یقیناً یہ کرمنل ڈیفیمیشن سے متعلقہ جو قوانین ہیں پارلیمنٹ کو ان پر نظر ثانی ان کی کرنی چاہیے اور ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ سول ڈیفیمیشن کا جو قانون ہے اس کا اطلاق سیکچول ہراسمنٹ کے کیسوں پر ایک لمیٹڈ وہ کانٹیکسٹ میں ہی ہونا چاہیے، اس کا بہت آسانی سے جو سوٹس فائل ہو جاتے ہیں پھر اس کی اشتہار بازی شروع ہو جاتی ہے، جس سے کہ اس طرح جو خواتین اور دوسرے جو مارجنلائزڈ گروپس ہیں وہ سامنے آتے ہیں، وہ ہراساں ہو جاتے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی اہم پبلک ایشو ہے، پارلیمنٹ کو اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور متعلقہ قوانین میں ترامیم کرنے کی ضرورت ہے، پروسیجر ہو یا سبسٹینٹیو لا ہو۔ میرا خیال ہے کہ آج کی جو گفتگو ہے اس کو ہم یہیں تک محدود رکھتے ہیں۔ بہت شارٹ نوٹس پر آپ دونوں نے اتفاق کیا کہ وہ اس ڈسکشن میں حصہ لے سکیں گی، اور نگہت کا مجھے پتا ہے کہ اس کی ایک اگلی میٹنگ بالکل شروع ہونے والی ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ بالکل، ایک چھوٹا سا نا جو ججمنٹ ہے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ میں پڑھنا چاہوں گی جو میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ ہم یہاں پہ اس کو پڑھیں اور لوگ اس کو سنیں۔ تو یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ it cannot be ignored that most of the time the offense of sexual harassment and sexual abuse committed in the closed doors or privately. Sometimes the victims herself does not understand what is happening to them, or what is happening to them is wrong. Despite how well respected some persons are in the society, they in their personal lives could show extreme cruelty to the females. The court takes consideration of the systemic abuse at the workplace due to lack of the mechanism to redress the grievance of sexual harassment. اور پھر یہ آگے کہتی ہے کہ the time has come for our society to understand that sexual abuse and sexual harassment and its implications on victims. The society should understand that an abusive person is just like rest of the other persons, and he too has family and friends. وہ جو ہم لوگ آرگیومنٹ اکثر سنتے ہیں نا کہ he is a family man، یہ اس کے حوالے سے۔ He can also be well-respected person of the society. The victims of the sexual abuse not even speak a word about abuse for many years because sometimes she herself have no idea that she is a victim of abuse. The victim may keep believing that she is at fault, and victim may live with that shame for years or for decades. Most of the women who suffer abuse do not speak up about it or against it for simple reason: the shame or the social stigma attached with the sexual harassment abuse. The sexual abuse, if committed against women, takes away her dignity and her self-confidence. The attack on the character of sex abuser or offender by sex abuse victim is the reaction of self-defense after the mental trauma suffered by the victim regarding the shame attached with the crime committed against her. The woman cannot be punished for raising voice against the sex abuse on the pretext of criminal complaint of defamation, as the right of reputation cannot be protected at the cost of the right of life and dignity of women as guaranteed in Indian Constitution. So I think it's very important کہ اگر باقی ججمنٹ نہ پڑھیں تو یہ حصہ ضرور پڑھیں، کیونکہ یہی خلاصہ ہے اس پوری ججمنٹ کو، اور یہی ایک لیسن لرنڈ ہے ہم سب لوگوں کے لیے اراؤنڈ می ٹو اور سیکشل ہراسمنٹ۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت ہی اہم ہے یہ پیراگراف جو ہائی لائٹ کیا ہے، اور ہم میرا خیال ہے کہ یہ اچھا ایک کنکلوژن ہے ہماری آج کی بہت ہی بریف ڈسکشن کا،
کہ جس میں کہ ہم نے ریلیونٹ پیراگرافس کو بھی دیکھ لیا, ریلیونٹ پورشنز جو ہیں وہ بھی دیکھ لیے, اور جو اس کی ریلیونس اور جو امپورٹنس ہے اس ججمنٹ کی اس کو بھی نوٹ کیا ہے. سو میں اس پروگرام کا اختتام کرنا چاہوں گا ایک ویڈیو کے ساتھ, جس میں کہ پریا رامانی مقدمہ جیتنے کے بعد جرنلسٹوں کے ساتھ بات چیت کر رہی ہیں. وہ اپنے ایکسپیرینس کی بات کرتی ہیں, اور ان کے جو لائر ہیں وہ بھی ریبیکا جان, وہ بھی اپنے ایکسپیرینس کی بات کرتی ہیں. تو I think we are encouraged, we in Pakistan are encouraged that something very good has happened in India. We have been waiting for a good news to come out of India. It has, and it's a time to celebrate, no doubt about it. And we must carefully examine the judgment, and we should share the lessons we learn from it. Let me share the video which I was just referring to. جی اس ویڈیو کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. یہ ایک مختصر گفتگو تھی, مختصر ڈسکشن تھی. وی ول کم بیک ود اے لانگر اینڈ مور ڈیٹیلڈ ڈسکشن آن سیکشل ہراسمنٹ لاز اینڈ the issues around it in Pakistan very soon. Thank you very much, Faria. Thank you, Nigar. Thank you everyone for being with us and watching our conversation. We hope to be back on with the same issue, the same topics, same questions for a longer discussion very soon. Khuda Hafiz.